अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है अल्लाह ताला सब सुनने वालों को आफ़ियत और सलामती अता फ़रमाए, दिल का सुकून, जिस्मानी सुकून, सेहत और वो तमाम तर ख्वाहिशें जो नामालूम कितने दिनों से और कितनी मुद्दत से अभी तक नामुकम्मल हैं, आरज़ुएँ बन गई हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशों को, हाजतों को पूरा फ़रमाए, अपनी रज़ा के साथ, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मज़बूत ताल्लुक़ के साथ कि दरूद शरीफ की कसरत करते रहें और अल्लाह ताला आप पर बेइंतहा 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 करम फ़ज़ल करता रहे। मेरी दिल से दुआ है। मैंने इन दिनों में अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी, मैंने क्या किया बल्कि अल्लाह ने ही तौफ़ीक दिया। सबके लिए दुआ की। मैं ये तो नहीं कहूँगी नाम लेकर, लेकिन ये अल्लाह से ज़रूर दरख्वास्त की कि जिस जिसके भी मसले थे, जिन्होंने मुझे अप्रोच कर लिया, दुआ के लिए कह दिया, अगर मैं उनका नाम जानती हूँ कि नहीं जानती, लेकिन इज्तिमाई तौर पर सबके लिए यही दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह जिसको जो भी परेशानी है, जो भी हाजत है, जो नामालूम कितने अरसे से है, और इन सब को दूर फरमा दे इस अरफ़ा के दिन के सदक़े, इस जुमा मुबारक की रात के सदक़े और दिन के सदक़े। और अल्लाह ताला दोनों जहानों की आफ़ियतें और सलामतियाँ आपको नसीब फरमाए। तो सब के लिए दुआ की, जिसके जो जो मसाइल थे, इज्तिमाई तौर पे भी की और इनफ़िरादी तौर पे भी कोशिश की कि ये दुआ हो सके। बाकी अल्लाह ताला कबूल फ़रमाने वाला है, क्योंकि दुरूद शरीफ की कसरत जब ज़ुबान पे होती है तो दिलों में जो गुज़र जाने वाली दुआएं और ख़याल हैं वो भी अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। तो इतने खूबसूरत दिन गुज़रे, अभी भी जारी है, ईद की खुशियाँ आई। अल्लाह ताला ने आपको कुर्बानी की तौफ़ीक अता फ़रमाई, अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हमारे जो गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुँचता, हमारा वो इखलास और नीयत रब तक पहुँचती है। तो अल्लाह करे कि हम अपनी नीयतों को और अपने इखलास को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही महदूद कर दें और महबूब कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। इन दिनों में बहुत से लोग मिलते हैं आपसे, ऐसा सिलसिला होता है, और ये अल्लाह ताला ही की कोई कुदरत और शान है कि आप जिस कैटेगरी के होते हैं, जिस सोच के होते हैं, जिस तरह के होते हैं, वैसे ही आपसे मुलाकात भी रहती है लोगों की। तो मुझे मैसेजेस भी आते रहे लोगों के, जो किसी के थ्रू आते रहे, डायरेक्ट तो कोई नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सिलसिला मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी अपनी वालिदा की तबीयत, इसमें कोई शक नहीं कि बेइंतहा ख़राब रहती है। बस जो रब की रज़ा होती है, उसके कुछ कानून है, वो किसी के लिए बदलता नहीं है। ये हमेशा याद रखें, ये आपका और हमारा कानून बनाया हुआ कानून नहीं, जिसमें जो है कोताहियाँ हों, कमियाँ हों और ऐसी चीज़ें हों जिनको दोबारा तरतीब देने के लिए ख़त्म करके दूसरा कानून बनाया जाए। ये अल्लाह का कानून है, मुकम्मल है, और उसमें कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप कहें कमी कोताही नुकसान नहीं है। वो हर नुक्स से पाक है, हर कमी से पाक है। तो वो अपने कानून कुछ चीज़ें नहीं बदलता। तो हम भी यही समझते हैं कि जब वालिदैन बुढ़ापे की एज पे होते हैं तो अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया हुआ है, एक तरतीब बनाई हुई है कि जब इंसान बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच जाता है तो कौन से हालात होते हैं जो उसको उसका सामना करना ही करना है, सबने करना है। जब हम आए हैं तो अल्लाह के बनाए हुए कानून पे चलना है। ऐसा नहीं होता कि मैं ये दुआ, अगर कोई मुझे ये कहे कि आप इतना ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ती हैं, आपकी दुआ कबूल होती है, तो आपकी वालिदा के सिलसिले में आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, कि वो इतनी बीमार हैं और तंदुरुस्त नहीं होती? कभी लोग ऐसे सवाल कर देते हैं। तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि मैंने कभी अल्लाह से मांगते वक्त उससे लड़ाई नहीं की, ज़िद नहीं की। मैं जानती हूँ कि मेरा रब मुझसे ज़्यादा बेहतरीन जानता है। वही सब कुछ करने वाला है, बनाने वाला है। उसको कल की खबर है, मुझे नहीं है। उसे पता है कि उसने बंदे को जिस हाल में रखा हुआ है वही उसका बेहतरीन हाल है, और जिस हाल में रखेगा वही उसका बेहतरीन हाल है। तो इसलिए मैं दुआ करती हूँ, जो क्योंकि मेरे रब को पसंद है दुआ करना, तो इसलिए वो करती हूँ। बाकी मेरे रब ने जो लिखा है, जो करना है, वो तो करके रहना है। बस अल्लाह ताला इस तमाम तर मरहलों में, इस तमाम तर वक्त में जो हमारी ज़िंदगी का है, अल्लाह हमसे राज़ी रहे। हमसे कोई ऐसा कौल फ़ैल ना हो जिससे उसकी नाराज़गी हमारे सामने आए। हमें
اللہ اور اللہ کے رسول کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا وقت نہ سیکنڈ بھی نہ دے جو اللہ اور رسول کے بغیر ہو. آمین ثم آمین. بہرحال تو لوگ ملتے ہیں، ان کی تکالیف بھی ہوتی ہے. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ والدہ کی بیماری کی وجہ سے میں میسیجز کے جواب نہیں دے پاتی، اور نہ ہی کسی کی کال ریسیو کر پاتی ہوں. ان کو کچھ ایسی تکلیف ہے کہ مجھے اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ رکھنا ہوتا ہے. یہ میں سب کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ میسیجز نہیں ریسیو کرتے. تو میں اس لیے نہیں کرتی، اس لیے میں اپنا نمبر نہیں دیتی. ایک دفعہ پھر میں نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے. اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، یاد رکھیے گا اس پوائنٹ پہ میں نے آپ کو لے کے آنا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ مجھ سے میرے ہاتھ اٹھوا دیتا ہے، منگوا لیتا ہے. تو چاہے جو بھی ہو. تو پریشان یہ اس لیے میں نے اس سلسلے کو ادھر سے جوڑوں گی کہ بہت سے لوگوں نے پریشانیوں کا سلسلہ کے بارے میں بتایا کہ طویل عرصہ وہ ہو گیا کہ ہم درود شریف کی کثرت بھی کر رہے ہیں، آپ جس طرح کہتے ہیں یا جس طرح سنتے ہیں وہ تو کافی تعداد میں بھی پڑھتے ہیں، توجہ سے بھی پڑھتے ہیں، محبت سے بھی پڑھتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو پہلا جواب تو اور پہلی سوچ تو میرے اندر یہی آتی ہے کہ بس جب اتنا کرنے کے باوجود بھی نہیں ہوتا تو اسی میں خیر ہے جو ہو رہا ہے. اور درود شریف کی کثرت آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی دے گی. نہ جانے اگر آپ درود نہ پڑھتے تو آپ پہ جو حالات ہیں وہ کس قدر شدید ہوتے. یہ بھی سوچیں آپ. یہ اللہ کا کرم ہے اور درود شریف کی برکات ہے کہ ہم سروائیو کر رہے ہیں ان حالات میں. ٹھیک ہے، اور بڑے خوبصورتی سے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، ناشکری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ہماری زندگیوں کے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں 100 نعمتیں 99 میں نعمتیں میسر ہیں، ایک جو نہیں ہے ہم نے 99 یعنی 99 کو بھلا دیا اور ایک کے پیچھے پڑے. یہ نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، اللہ میں یہ نہیں مل رہا، اتنی مدت سے دعا مانگ رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، استغفار بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، نہیں ہو رہا. نہیں ہوتا بھائی، اللہ نے لکھ دیا ہے نہیں ہوتا کہ حق میں بہتر ہے. پتہ چل جاتا ہے. بس دعا یہ مانگا کریں، اللہ جو چیز میں مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، جو خواہش ہے میرے دل میں، جو حاجت ہے جس کے لیے میں نے کوشش کی ہر طرح کی، ظاہر چاہے اس طریقوں سے، چاہے وہ دعا ہے، درود ہے، استغفار ہے، تو اس کو اگر آپ کی اس میں رضا ہے تو وہ پورا فرما دے. اگر نہیں ہے میرے حق میں بہتر، اور آپ کی رضا نہیں ہے اور ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو یا اللہ اسے ایسے دور کر دے کہ جیسے مجھے یاد بھی نہ رہے کہ میں نے یہ مانگا تھا. لیکن جانے سے سکون سے ہو جائیں گے، پہلی بات. دوسری بات، یہ سوچتے سوچتے یہ جواب دیتے دیتے پھر میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پرانا، جس کو میں بھول چکی تھی، ایک واقعہ یاد دلا دی. قربانی کے دن ہیں اور اسی کے سلسلے میں تھا ایک واقعہ. ہمارے جاننے والے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا اس واقعے کو جو میں نے سنے ہوئے، لیکن کبھی میں نے اس کو بتایا نہیں کسی کو. تو اب اللہ نے سامنے لے کر آیا تو شاید آپ کے مسائل کا حل اس میں ہو. درود شریف کی کثرت کے ساتھ، یاد رکھیے گا، درود شریف کی کثرت اور استغفار کے ساتھ. یہ تیسرا کر لیں، شاید اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں. وہ دین کے معاملے میں بہت بہترین علماء کرام میں سے شامل تھے. ہمارے لوکل اس کے میں تھے، پٹھان تھے، ہیں الحمدللہ. تو وہ ان کے ایک ہی بیٹا ماشاءاللہ خود ہی مفتی ہیں اور عالم بھی. لیکن ان کا جو ایک ہوتا ہے نا، مفتی عالم بن جاتے، پھر آپ ایک اسپیشل ایک ایریا ہوتا ہے جس پہ آپ کام کرتے ہیں، اپنا تمام تر فوکس رکھتے ہیں، اور ان کا ہے حدیث پہ. تو جب حدیث ہے اور لکھتے بھی ہیں، درس بھی دیتے ہیں، اور شہر شہر جا کے، ملک و جا کے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کیے ہوئے الفاظ کو بیان کرتے ہیں لوگوں میں. تو درود کی کثرت تو ان کی رہتی ہے ویسے بھی، اور ویسے بھی ان کا معمول ہے کہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جب بھی قرآن کے علاوہ زیادہ تر ان کا کہتے ہیں میرا فوکس، میں سفر میں ہوں تب بھی حدیث کی کتب میرے سامنے ہوتی، میں اسٹڈی کرتے رہتا ہوں، درود یا پھر درود پڑھتا. تو وہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی، جوان ہے ماشاءاللہ. جو کچھ عرصہ پہلے جب یہ انہوں نے مجھے اس وقت واقعہ سنایا تھا تو وہ کہتے تھے جنہوں نے سنایا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹی ان کو بہت عزیز، وہ اس کو دنیاوی تعلیم بھی ساتھ میں دینا چاہتے تھے، ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. اس وقت کی بات کر رہی ہوں، تھے ماشاءاللہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ سفر کے سلسلے میں وہ ماشاءاللہ عالمہ بھی بن رہی، بیٹا تو عالم بن چکا تھا، لیکن دنیاوی تعلیم اس نے مطلب گزارا حال ہی حاصل کی تھی. لیکن بیٹی
بہت لائق فائق تھی، اور باپ کے ویسے بھی بیٹیاں بہت عزیز ہوتی ہیں والد کو، لیکن اور ان کو تھی بھی بہت زیادہ، تھی بھی بہت فرما بردار باپ کی اور پیار کرنے والی، ماں باپ دونوں کی۔ تو اس کو اچھی تعلیم ایک مطلب بہت دنیاوی طور پہ بھی بڑا اچھی تعلیمی میدان میں بہت اچھا دیکھنا چاہتے تھے، اور علم بھی کروا رہے تھے سارا، وہ تو ظاہر گھر کے تھے۔ تو کہتے ہیں ان کا اسی سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہوا تھا، اور یہ ان کو جو لگی تھی مطلب تمام تر جو ٹیم بنتی ہیں جو بھی بنتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 سال کا عرصہ تھا، اس میں میں نے ملک سے باہر اپنے گھر سے باہر رہنا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے سے بہت محبت کرتا تھا، خیر بہرحال جانا پڑا، جوان تھی تو کہتے میں ہوا سب کچھ ترتیب بنی، میں گیا باہر ملک، اور جو اللہ نے توفیق دی اتنی دی تھی جتنا اس کو منظور تھا، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مبارکوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ تو لگ بھگ 1 سال بعد جب میں واپس آئے گا، اس سلسلے میں میرے فون پہ میرا یہ طریقہ کار تھا، میں گھر میں بس صرف اتنا ہی پوچھتا تھا کہ سب ٹھیک ہے، خیر سے ہیں، تو سب مجھے یہی، میری بیوی مجھے کہہ دیتی یا بیٹا کہہ دیتا ہاں سب ٹھیک ہے، یا بیٹی کہہ دیتی، کبھی اس سے بات ہو جاتی، کیونکہ 1 سال اس طرح بیت گیا۔ جب میں 1 سال بعد آیا اور گھر میں داخل ہوا، اور جب میں نے سب سے پہلے پوچھا میری بیٹی کدھر ہے، تو میری بیوی تھوڑی سی پریشان ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتے میری بیٹی کدھر ہے؟ تو کہتے انہوں نے جب مجھے اندر لے کے گئے ہیں، تو کہتے جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ ڈھانچہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس کو کیا ہوا اور تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے یہ بس 1-2 ماہ کے اندر اندر اس کا یہ حال ہوا ہے، اور اس نے مجھے خود منع کیا تھا کہ وہ جس سفر پہ ہیں میرے بابا کو پریشان نہیں کرنا، وہ واپس آ جائیں گے، تو اس لیے ہمیں نہیں بتایا۔ کہتے میں بہت پریشان ہوا، کس کو ہوا کیا ہے؟ کہتے پھر مجھے کہا، میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح ڈاکٹرز کیا کہتے؟ کہتے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بس آخری سٹیج ہے، کینسر اس کو اندر سے کہیں کسی چیز کا انہوں نے بتایا، ظاہر کچھ تھا جو انہوں نے خفیہ رکھا اس وقت۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل آخری سٹیج ہے اور یہ چند دنوں کی مہمان ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میں پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ یہ کیسا ہے، تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں، میری بیٹی اس سٹیج تک پہنچ گئی۔ میں نے خیر، کہتے میری یہ عادت ہے کہ میں بس پھر نوافل پہ لگ جاتا ہوں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ سے فریاد کرتا ہوں کوئی ایسی پریشانی ہو کہ مجھے حل بتا، میری مدد فرما، مجھے اس آزمائش سے نکال۔ تو میں نوافل پڑھتا رہا، مجھے نہیں پتا 100 ہوئے جتنے ہوئے مجھے یاد نہیں، بس مسلسل پڑھتا رہا، کہتے تھک کے تو ادھر ہی جائے نماز پہ لیٹ گیا۔ وہاں پہ کہتے میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زیارت کی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا کے بولے اور مجھے ایک طرف اشارہ کیا، یہ حل یہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قدرتی بات ہے، اس وقت میں درود ابراہیمی بھی پڑھ رہا تھا ساتھ میں، تو کہتے ہیں میں نے جب اس طرف دیکھا تو اب ان کو ایک اونٹ نظر آیا جو سفید رنگ کا تھا، تو میں ایک دم سے اٹھ گیا، ٹھیک ہے، کہتے میں ایک دم سے اٹھا، جاگ گیا، مجھے سمجھ تو آ گئی کہ کیا مطلب ہے۔ خیر میں نے اس کو کہا اپنے بیٹے کو کہ جتنی گائے وغیرہ جتنی اس کا صدقہ دو سب کچھ دو۔ تو کہتے ہیں پھر اچھا میں آپ کو یہ ایک بات اور بتا دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جو 2 سال پہلے کہتے ہیں میری بیٹی کے لیے کوئی بہت خوبصورت چھوٹا سا سفید اونٹ ہوتے ہیں، بہت ریئر ہوتے ہیں، کہتے بہت خوبصورت بچہ تھا، وہ لے کر آئے تھے، اور بڑے کہتے اب جب اس وقت وہ تقریباً سال سے زیادہ کا ہو چکا تھا، اور بڑا خوبصورت اور بہت قیمتی، بے انتہا قیمتی، کہ ارادہ ہمارا یہی تھا کہ چونکہ ایجوکیشن پہ پیسہ بہت لگتا ہے اس کے، جو ڈاکٹر وغیرہ بننا، انجینئر بننا، تو اس کو بیچ کر پھر اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ کروائیں گے، ہمارا ارادہ یہ تھا۔ تو اس لیے جتنا بھی کچھ ہو جاتا تو میں اس کو سوچتا بھی نہیں تھا کہ میں اس کو بیچوں گا، کیونکہ مقصد یہی تھا اس کو بڑا کرنے کا، آیا تھا بھی اس کے نام کا تھا۔ تو کہتے میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ 3-4 گائے 7 گائے جتنے بھی ہیں، کیوں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ان کو، وہ ذبح کی، اور میں نے کہا کہ یہ صدقہ میں نے اس کا دے دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگی۔ کہتے اور میرا ایسا تھا کہ میں جب بھی ایسا خواب دیکھتا اور نوافل کے بعد کہتے دیکھتا تھا، تو پھر میں جب وہ حل جو مجھے دکھایا جاتا میں وہ کرتا تو وہ میرے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ تو اگلے دن ہی اس کے نظر آ جاتا ہونا۔ نہیں میں دیکھ رہا ہوں میری بیٹی کی طبیعت مزید بگڑ گئی کہ یا اللہ خیر یہ کیا ہوا۔
میں نے تو خواب میں یہی دیکھا قربانی، تو پھر یہ کیسے میں نے قربانی بھی دے دی، یعنی صدقہ بھی دے دیا، قربان بھی کیا اور اچھا خاصا دیا، پھر کیوں ایسا ہوگا؟ تو اسی پریشانی میں پھر کھڑا ہو گیا رات کو نوافل کے لیے، پر دن بھر جو بھاگ دوڑ تھی ڈاکٹر کی طرف وہ تو ہوتی رہی، لیکن میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی. تو کہتے میں بہت رویا اللہ کے حق کہ یا اللہ مجھے سمجھنے میں کچھ مسئلہ آ گیا تو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے کیا نہیں. کہتے پھر سو گیا اسی طرح، آنکھ بیٹھے بیٹھے لگی. پھر دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہیں. اور کہتے اس وقت خواب میں مجھ پہ ایک دہشت سی طاری ہوئی کہ یا اللہ خیر کہیں بیٹی کی قربانی مانگ رہے ہیں کیا ہوا. تو میں سے ڈرتے ڈرتے دیکھا تو دونوں مسکرائے اور انہیں پھر اشارہ کیا. اچھا پہلی دفعہ جب خواب میں اشارہ کیا تو ان کو صرف ایک جانور نظر آیا تھا کہ اس کو ذبح کرو. اب دوسری دفعہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں تو وہ وہی سفید اونٹ تھا. کہتے میں جاگا اور میں نے کہا فوراً صبح کی نماز وغیرہ فجر کے پڑھ کے تو میں اپنے بیٹے کو بلایا کہ وہ اونٹ کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مطلب بندہ ہوا جا کے ہوتا. اور میں جب گیا کہ وہ انتہائی خوبصورت تھا، بے انتہا خوبصورت تھا. جو ہم نے اس کے لیے رکھے تھے جو اس کو دیکھ بھال کے لیے، تو انہوں نے بڑی خوشی سے مجھے بتایا کہ اس وقت کروڑوں کی قیمت ہو گئی ہوگی. مطلب باہر جہاں پہ بھی اس کی ڈیمانڈ ہے، منڈی ہے جو بھی ہے، اس وقت مطلب لاکھوں سے زیادہ کروڑ تک کی قیمت ہو گئی ہوگی اس کی. اب میں نے اس کو کہا کہ اس کو ذبح کرو. میرے بیٹا اور سب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اس کو ذبح کرو اور یہ میری بیٹی کے نام کا صدقہ دو. تو کہتے ہیں جب میرے بیٹے نے یہ بات سنی پہلے تو بہت گھبرایا اور کہا بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے ٹائم تو میں نے اس کو کہا بیوقوف، جس کے لیے یہ ہے وہ اسی کے وہی نہیں بچے گی تو میں نے اس کا کیا کرنا ہے. یہ مجھے اشارہ ہوا ہے تم نے اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرو. تو ہم نے نکالا یہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. کہتے آپ یقین کریں گے ذبح ہوا وہ، اور جس اس سے ذبح کیے اس رکھوالے نے، وہ اس کی شکل دیکھنے والی تھی لیکن میں مطمئن تھا. مجھے پتا تھا سبھی گھبرا رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے. لیکن میرے دل میں یہ تھا میری بیٹی سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں بڑے کروڑوں کا مال یا جتنا بھی ہے قیمتی مال کو قربان کر رہا ہوں، لیکن اصل صدقہ اور قربانی یہی ہے میرے دل میں ڈالا گیا. کہتے ہیں آپ یقین کریں گے اس کا خون بہہ رہا تھا. تھوڑی دیر گزری، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا، ہر دن کے ساتھ میری بیٹی کی طبیعت بہتر ہوتی گئی. کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ایک ماہ کے اندر اندر اس کی ساری ریکوری اور رپورٹس جب آئیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں وہ ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں انبلیویبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کینسر تو آخری سٹیج میں، اور ایک دفعہ کے تو نہیں ہے کہ رپورٹس کے ہم کہیں کہ کسی اور کی بدل گئی ہیں. ہم نے کتنی دفعہ اس 2 ماہ میں اس کے سب کچھ کیا ہے اور اسی کے رپورٹس تھی، اسی کا نام ہے، میرے سامنے سب کچھ گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا تو کینسر بالکل زیرو ہو گیا ہے ہی نہیں، اور ماشاء اللہ بالکل صحت یاب ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے مولانا صاحب آپ نے کیا کیا؟ تو میں نے انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا. بس وہ قربانی مانگتا ہے. اور تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے رات کو خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہی قربانی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کس چیز کو زیادہ پرائر کرتے ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ نے چوائس دی، سب کچھ دیا اللہ کی رضا کی خاطر. تم نے پہلی قربانی کی لیکن وہ بہت بڑی تھی، ٹھیک ہے، جانور تم نے قربان کیے، لیکن یہ جو اس قدر قیمتی اور خاص اونٹ جو ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کو قربان کرنا، یہی اصل قربانی تھی. یہی تمہاری بیٹی کا صدقہ تھا اور اسی سے اس سے یہ تمام اللہ نے قبول کیا، اس لیے اس سے یہ بیماری ہٹتی گئی اور خوشخبری ہو تمہیں. کہ میں جاگا، میں نے سجدے میں سر رکھا، اللہ کا بہت شکر ادا کیا، بہت شکر ادا کیا. تو یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے؟ درود شریف کی کثرت وہ کرتے تھے، آپ اور ہم نہیں. وہ دین کے کاموں میں ایسے تھے کہ اپنی ساری زندگی انہوں نے دین میں ہی گزار دی، سفر میں یا گھر میں بھی ایسے ہی ہوتے اور نہ ہونے کے برابر. ایک ایسے شخص پر جب ایسا وقت آیا تو وہ بہتر طور پہ سمجھ سکا کہ اللہ کیا چاہتا ہے.
جب آپ کی زندگی، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ میں کروڑوں کا ہو یا سب کچھ ہو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعہ کہ جب آپ اس طرح کے کچھ ایسے معاملات آ جائیں تو صدقہ دیں، صدقہ دیں، اللہ کی راہ میں قربان کریں. وہ قربانی آپ کی سب سے قیمتی چیز کی ہونی چاہیے. کوئی غریب ہوگا اس کے لیے 5,000 5 کروڑ کے برابر ہوں گے. کوئی ہم جیسا ہوگا 5 لاکھ اس کے لیے 5 کروڑ کے برابر ہوں گے. اور جو امیر ہوگا اس کے لیے 5 کروڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ دے گا. جتنی آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کی جہاں پہ جا کے رک جاتی ہے آپ کی حیثیت، ہر انسان خود جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے اور کہاں تک ہے. قربان کر کے تو دیکھیں، اللہ کے رضا کی خاطر آپ سے یہ سب کچھ بلائیں ٹل جائیں گی. ہم اپنی جیب کو کہتے ہیں صدقہ بوئے، آپ کی جیب کو ہلا کے رکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں 100 1000 2000 5000 6000 اس طرح کے صدقے ہم دیتے ہیں اللہ کے نام پہ. تو جب مصیبت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، تو صدقہ بھی بڑا ہوگا، اسی کے مطابق ہوگا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب تک میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا. آپ کو اس واقعے کو یاد دلانے کا، رب کا جو آپ کی طرف بھیجنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صرف آپ کی درود شریف کی کثرت، اگر آپ صرف خالی مطلب درود شریف کی کثرت آپ کو اس پریشانی سے نہیں نکالی تو کچھ ہٹ کے کرنا ہے. اس کے ساتھ درود شریف کی کثرت آپ کو مزید پریشان ہونے سے و مزید مصائب سے بچا رہی ہے، لیکن اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کچھ ہٹ کے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں آسانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.